बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बजट पे बात करने का। सर, बजट की तकरीर ऐसी होती है कि हम किसी भी चीज़ पे बोल सकें और जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं दुनिया में उस पर बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर मैं इजराइल को कंडेम करता हूँ और उन्होंने स्टार्ट किया है ईरान के खिलाफ। सर, इजराइल ने इससे पहले फलस्तीन में जो कुछ कर रहा है, गाजा में जो कुछ कर रहा है, निहत्ते फलस्तीनी लोगों को जिस तरीके से शहीद किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, औरतों को शहीद किया जा रहा है, और इसी तरह अब उन्होंने ईरान में भी शुरू कर दिया। सर, अब 2025 में पहले वार होते थे, कहते थे कि भाई लोगों में ये ख्याल नहीं है कि वार कितनी बुरी चीज़ है, लेकिन अभी भी देखें कि जिस तरीके से ये जंगें हो रही हैं, जिस तरीके से कत्ले आम हो रहा है, पूरी दुनिया को चाहिए, उम्मत इस्लाम को चाहिए कि ये इस पे कोई पॉलिसी बनाएं, मीटिंग करें, कोई बड़े लेवल पे कुछ करें और इजराइल को रोका जाए जिस तरीके की एग्रेशन वो कर रहे हैं। सर, इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं इंडिया पाकिस्तान की जो वार हुई थी। सर, मैं अपने अफवाज पाकिस्तान को उनको मुबारकबाद देता हूं और बिलखसूस अपने एयरफोर्स को, और जिस तरीके से जंग उन्होंने लड़ी, और उसके अलावा उन ममालिक को जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, बिलखसूस सऊदी अरेबिया, टर्की और सबसे ज़्यादा चाइना, ईरान, अजरबैजान, ये जो मुल्क हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे, मैं उनका पार्टी की तरफ से, अपने पाकिस्तान के लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ खड़े रहे। और यहाँ तक कि इंडिया ने कह दिया कि हम उनसे ट्रेड के ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उसकी परवाह नहीं करते, जो मर्जी करना है आप कर लो, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। उनकी मेहरबानी। सर, उसके बाद मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, अगर ये बात ना करूँ तो ज़्यादती होगी, कि वार के दौरान हमारी आवाम तो हमारे साथ थी, लेकिन वार से पहले, वार के दौरान और वार के बाद हमारे चेयरमैन साहब का क्या किरदार रहा, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। सर, आपने देखा होगा वार से पहले हमारे चेयरमैन साहब जिस तरीके से फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देते रहे, जिस तरीके से उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिस तरीके से इंडिया ने झूठ पे एक अपने लोग मरवा के कह दिया कि ये पाकिस्तान ने किया, और जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि इंडिया का मौक़िफ़ गलत है। उन्होंने बताया कि हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई भी थर्ड पार्टी मुल्क वो इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे पाकिस्तान। जी, ऑनरेबल जकरानी साहब। थैंक यू सर। सर, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से हमारे चेयरमैन भुट्टो साहब ने वार के दौरान जो किरदार अदा किया, वार से पहले जो किरदार अदा किया, पूरी इंटरनेशनल मीडिया को ये बावर कराया है कि इंडिया का मौक़िफ़ गलत है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सही है, और अगर इंडिया की तरफ से पहल होगी तो पाकिस्तान हक रखता है उसका जवाब देने का, और वही हुआ। सर, इंडिया ने पहल की, इंडिया ने हमारे मासूम लोगों को शहीद किया, हमारे औरतों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, और जिस तरीके से फिर पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्ड किया, और
وار کے دوران بھی جس طریقے سے چیئرمین صاحب نے اوپن جلسوں میں اسمبلی میں جس طریقے سے انڈیا کو للکارا وہ بھی سب کے سامنے ہے. ان کا بہت کردار رہا, بہت زبردست کردار رہا وار کے دوران. اور اس کے بعد سر وار کے بعد آتے ہیں, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا دنیا کو ایک ڈیلیگیشن بھیج کے ورگلانا چاہتا تھا کہ پاکستان نے یہ وار کیا ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن بھیجا اور وہ ڈیلیگیشن پوری دنیا میں گئی, ان ممالک میں گئی جہاں انڈیا کی بات سنی جاتی تھی, جہاں انڈیا کے بات کو وزن دیا جاتا. ایک طرف انڈین ڈیلیگیشن تھی, ایک طرف پاکستانی ڈیلیگیشن تھی. سر الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھا, پوری میڈیا نے دکھایا جس طریقے سے پاکستان ڈیلیگیشن کو اہمیت دی گئی اور بالخصوص چیئرمین صاحب کی قیادت میں جس طریقے سے چیئرمین صاحب کو اہمیت دی گئی. کتنے بھی بڑے اینکرز ہوں, کتنے بھی بڑے ان کے تھنک ٹینک کے لوگ, وہ سب چیئرمین صاحب کی بات کو انہوں نے سنا, انہوں نے یقین کیا اور سب نے باور کیا کہ پاکستان نے یہ بات نہیں کیا, پاکستان نے یہ ایگریشن نہیں کی, یہ ایگریشن جو بھی ہوئی ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے. اور الحمدللہ بہت جلدی ہمارے چیئرمین صاحب واپس آئیں گے اور انشاءاللہ اس فلور آف دا ہاؤس پہ بتائیں گے, ہم سب کو بتائیں گے کہ وہ اس نے کیا اچیو کر کے آئے ہیں اور کن کن سے ملے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت جلدی واپس آ کے ہمیں اپنے پورے پروگرام جو کر کے آئے وہ ان سے آگاہ کریں گے. سر ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاست کرتے ہیں اور سیاسی بات سمجھتے ہیں. سر مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میں نے لاسٹ بجٹ میں بھی کہا تھا, ہمارے اس طرف کے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں سر ان میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں سر ان میں تمیز نہیں ہے. اس دن یہاں تقریر کرتے انہوں نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی والے لوگ ہیں ان کی اوقات نہیں ہے. سر کیا اوقات کی بات کرتے ہیں؟ اوقات آپ کس کو کہتے ہیں؟ کس اوقات کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اوقات ہوتا ہے سر, اوقات اس کا ہوتا ہے جو یہاں الیکٹ ہو کے آتا ہے, اس کا اوقات ہوتا ہے. جو جیت کے آتا ہے اس کا اوقات ہوتا ہے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ جو جیت کے آئے, میں کہتا ہوں اگر آپ سنسیئرلی پارٹی کے ساتھ ہے بہت اچھی بات ہے, آپ کو مشکل وقت میں اپنے پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہی تو بات ہوتی ہے, یہی تو چیز پولیٹیکل ورکر کا کام کیا ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں, لیکن بغیر کمپرومائز کے اگر آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے بہت اچھی بات ہے. بہت میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی کیونکہ پارٹیز پہ مشکلات آتے ہیں. سر اوقات اس چیز کی ہوتی ہے, دیکھیں اگر ہم پارٹی کے ٹکٹ پہ جیت کے آتے ہیں تو ہم پابند ہیں کہ پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کیا جائے. ہم پابند ہیں پارٹی, ہماری اپنی سوچ کیا بھی ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, ہم بولیں گے ضرور, لیکن ان دا اینڈ اگر پارٹی کا حکم ہوگا کہ آپ نے اس پہ ووٹ کرنا ہے تو ہم پابند ہیں. یا تو ہم یہ کریں کہ آزاد جیت کے آئیں اور فارم 45 پہ جیت کے آئیں اور پھر ہم اپنا موقف الگ رکھیں. لیکن اگر آپ پارٹی ٹکٹ پہ جیت کے آتے ہیں اور پھر آپ یہاں بات کرتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیسے, میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ 2002 کی اسمبلی میں یہاں ممبر تھا. آپ کی پارٹی کا چیئرمین ادھر کونے میں بیٹھا ہوتا تھا, ایک ممبر تھا 2002 میں, وہ خود تھے اور کوئی ممبر پارٹی کا نہیں تھا 2002 میں. تو ہم بھی کرکٹ کے شوقین ہوتے تھے, ورلڈ کپ اس نے جتایا تھا, اس شوق میں ان کے ساتھ جا کے بات چیت کرتے تھے. تو کیا تھا, ایک ممبر تھا نا, اس وقت تو کوئی ممبرس نہیں تھے. آپ لوگ ابھی آپ بات کرتے, پھر کیا ہوگا 2008 میں تو آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا, پھر بھی نہیں کوئی ممبر نہیں بنا. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ عمران خان کیسے آگے آیا, یہ پارٹی کیسے بنی, جس طریقے سے انہوں نے یہ پارٹی بنائی 2002-2008 تک تو کچھ بھی نہیں تھا. سر آپ لوگوں کو اسپیس ملا, پولیٹیکل اسپیس ملا. وہ اسپیس کیوں ملا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی, ایک پولیٹیکل ویکیوم آ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو ایک اسپیس مل گیا, جس میں صاحب آگے آئے اور
اس اسپیس کو انہوں نے کور کیا جس میں شجاع پاشا کی بھی مہربانی تھی اور کچھ اس کی کرکٹ کی کیپٹنی تھی. بہرحال آپ آ گئے, آپ سیٹیں جیت کے آتے ہیں, آپ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. عزت کے ساتھ سیاست کی جائے, آپ کسی کو بیچتا گالیاں دے کے سیاست نہ کریں. ہم نے یہ سیاست نہیں سیکھی ہے, ہم نے سیاست سیکھی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو سے کہ آپ لوگوں سے سے تحمل سے بات کریں, لوگوں کی عزت کریں, لوگوں کو برا بلا نہ کہیں. لیکن آپ کے پاس کرائٹیریا یہ ہے کہ جتنی زیادہ گالیاں دیں اتنی آپ کی زیادہ عزت ہوتی ہے. میں اس لیے فلور آف دا ہاؤس سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کے کافی ممبران میرے دوست ہیں. میں عامر ڈوگر صاحب بیٹھے سامنے, عزت کرتا ہوں, ان بھائیوں کی طرح دوست ہیں. 2013 کی اسمبلی میں میرے ساتھ ممبر بنے تھے بہت سارے ان کے لوگ, ہم لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے پارٹی کی یا پارٹی کے لوگوں کو ان کی اوقات بتائیں. اوقات بتانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے, آپ کسی کو کسی کا اوقات نہیں بتا سکتے. مجھے یہ بھی یاد ہے سر, 2012 میں عمران خان صاحب جیکاباد آئے تھے. 2012 میں ان کا جو بڑا جلسہ اس کے بعد ہوا تھا مینار پاکستان پہ, اس سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں سر, میں گواہ ہوں اس چیز کا. آئے تھے ڈی سی چوک پہ, انہوں نے جلسہ کیا تھا, صرف 200 لوگ تھے وہاں پہ. تو میں نے خان صاحب کو فون کیا, میں نے کہا خان صاحب دوبارہ جیکاباد آئے, کم سے کم مجھے بتانا, میں لوگ ارینج کروں. آپ 200 لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگا جیخانی صاحب وہ جو جس نے مجھے بلایا نا اسے غلط بیانی کی, صحیح کہہ رہے ہیں, واقعی لوگ نہیں تھے. تو 2012 میں تو یہ پوزیشن تھی, لیکن اب آپ اتنے ممبر بن کے آئے تو ہم نے تو آپ کی بھی عزت کی سر. ہمارے سی ایس سی کی میٹنگ میں چیئرمین صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے بڑی جماعت آپ کی ہے, آپ حکومت بنائیں. ہم نے یہ آفر آپ کو کی, لیکن آپ کی طرف سے وہی چور ڈاکو کی باتیں چلتی رہی. نیو یارک میں بھی جو باتیں ہوئی, یہاں بھی وہی چور ڈاکو. ہم نے تو آپ کو آفر دی کہ آپ حکومت بنائیں. سر سی ایس سی کی میٹنگ میں اس کا گواہ ہوں, راجہ صاحب ہیں, خورشید صاحب بیٹھے, ہم گواہ ہیں. چیئرمین صاحب نے ایک بات رکھی کہ ہمارے پاس کیا آپشنس ہیں. پہلی آپشن ہمارے پاس تھی کہ پی ٹی آئی والوں سے بات کی جائے, لیکن وہ ان کا جس طریقے سے جواب آیا کہ ہم نے کہا کہ ان کو حکومت بنانے کا حق ہے, یہ لوگ حکومت بنائیں. سر دوسرا آپشن ہمارے پاس تھا کہ دوبارہ الیکشن میں جائے, جس پہ سی ایس سی کی میٹنگ میں چیخیں نکل گئی سب کی کہ بھائی ہم دوبارہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, ہم اتنے مشکلوں سے لڑ کے آئے, اب دوبارہ الیکشن کیسے کریں. سب نے ڈس ایگری کیا کہ ہم دوبارہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں. سر تیسری آپشن ہمارے پاس کیا تھی, جمہوریت کے خاطر ہمارے پاس آپشن ہی یہی بتا تھا, یہی بتا تھا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ مل جائیں اور جمہوریت کی جو پٹری چل رہی ہے, جو جمہوریت کی گاڑی چل رہی ہے اس کو چلائیں, جمہوریت کی پٹری چلتی رہے. تو یہ آپشن ہمارے پاس بچا تھا اور ہم نے نون لیگ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں جائیں گے اور جمہوریت جو چل رہی ہے اس کو آگے کریں گے. کیونکہ سر محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, اس سے بڑا ریونج کوئی نہیں ہے. تو چیئرمین صاحب نے بھی اس چیز کو فالو کرتے ہوئے یہی کہا کہ جمہوریت کے خاطر ہمیں ان کے ساتھ مل جانا چاہیے اور اس حکومت کا حصہ رہیں. دیکھیں ابھی بھی سر ہم حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن وی آر ناٹ ان دا پارٹ آف. ہم جو حکومت ڈیسیشنز کرتی ہے ہم اس ڈیسیشنز کے حصے دار نہیں ہیں. ہاں ہم سپورٹ کرتے ہیں, جمہوریت کے خاطر سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی اس لیے ہم سپورٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے رہیں گے. اور یہاں ہم نے باتیں کی, یہاں دیکھیں کولیشن حکومت میں کیا ہوتا ہے سر, کولیشن حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں سے کوئی ایسی ڈیسیشن آتی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیشن صحیح نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم غلط ہے, تو ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ بیک آؤٹ ہو جاؤ. یہ ہمارا کام ہے کہ آپ نے یہ جو ڈیسیشن کیا, آپ نے 18% ٹیکس لگایا, نہ لگائے, اس کو واپس لیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کولیشن میں, ہم ان کو باور کراتے ہیں اور ان سے چیزیں ایگری کراتے ہیں. سر الحمدللہ یہاں میں اس ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں, سب کو بتانا چاہتا ہوں, اکراس دا بورڈ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا 4 ویسے تو کچھ زیادہ ڈفرینس لیکن 4 میجر ڈفرینسز تھے. نمبر 1 پہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ سولر پہ جو ٹیکس لگایا وہ نہ لگائیں, 18% کا ٹیکس. سر ہماری گورنمنٹ سے باتیں ہوئی, چیئرمین صاحب نے انٹروین کیا, اب گورنمنٹ بیک آؤٹ ہو گیا کہ اس نے 18 کو 10%
کرنے پہ ایگری ہو گیا ہے، لیکن ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ 10% بھی زیادہ ہے. ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ اس 10% کو بھی کم کریں یا اس کو کریں یا اس کو 5% تک لے آئیں. اس کے بعد سر یہاں یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی پاک PWD اسکیمز تھی وہ صوبے کریں. اب یہ طے ہوا کہ ایک ادارہ تھا، انہوں نے نیا ادارہ بنایا PIDCL کے نام پہ. اب یہ طے ہوا کہ وہ ادارہ چاروں صوبوں میں یہ کرے، صوبے الگ سے نہیں کریں گے. اگر وہ ادارہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، چاروں صوبوں میں وہ ادارہ کرتا ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. اچھا، اور تیسری بات یہ ہوئی تھی سر، اور 2 سال تک جو بھی پرانی اسکیمیں صوبے کے پاس ہیں وہ صوبے پرفارم کریں گے. ایک بات یہ ہوئی تھی کہ یونیورسٹی ہمارے پاس یونیورسٹی کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ ہم 4.8 بلین روپیز دیں گے، لیکن بعد میں وہ اس سے پھر گئے اور انہوں نے 2.6 بلین کی بات کی. لیکن اب گورنمنٹ ایگری ہو گیا ہے کہ اس 4.8 بلین کو، یہ سندھ کی ڈیمانڈ تھی سر، یہ چیزیں میں جو بتا رہا ہوں ہمارے سندھ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ تھی. اب وہ 2.8 بلین سے انہوں نے بڑھا کے 4.6 بلین کر دیا. اب سندھ گورنمنٹ کا موقف انہوں نے مان لیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سر یہاں دونوں اطراف سے بات ہوئی کہ سروسز جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، سروسز پہ یہ ٹیکس نہیں لگا سکتے. تو ہم گورنمنٹ کو یہ بات ایگری کرانے میں بھی کامیاب ہو گئے کہ جو سروسز پہ انہوں نے ٹیکس لگائی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی. سروسز صوبوں کا کام ہے، صوبے وہ کام کریں گے. سر یہ چیزیں تھیں جو ہم نے ان کو ایگری کرا. یہی ہوتا ہے کوalition حکومت. اب اگر ہماری چیزیں مانیں گے تو پھر تو ہم ووٹ کریں گے نا. وہاں سے کہا گیا کہ آپ کے پاس کوئی اوقات نہیں ہے، آپ ووٹ کر دیں گے. جی ہمارے پاس اوقات ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو منایا، ہمارے پاس پاور ہے، طاقت ہے، ہم نے گورنمنٹ کو بنایا کہ یہ چیزیں آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو واپس لیں، اور وہ واپس ہو رہی ہیں. ہم اس چیز کو بھی منانے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو گئے. جو گورنمنٹ نے 337A لگایا، سر یہ کس طریقے کا ہے کہ FBR جس کو مرضی پکڑ لے، جس کو مرضی جیل میں ڈال دے، کسی CEO کو پکڑ لے، کسی کمپنی کے مالک کو پکڑ لے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا. سر FBR کے چیئرمین کا بڑے دکھ سے بیان آیا تھا کہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے. کیا بات کرتے ہو تم؟ لوگوں کو ڈرانے جا رہے ہو. مطلب کہ آپ بزنس مین آپ سے ڈریں، آپ ان کو انکریج کریں، آپ ان کو جیسے وہ زیادہ انویسٹمنٹ کرے. تو ہماری ابھی بات ہو رہی ہے 337A کو ختم کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ 337 کو ختم کیا جائے. اور ہوئی ہیں میرے MKM کے دوستوں کے دوسروں سے سندھ پہ بڑی تنقید کرتے ہیں سر کہ سندھ پہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ نہیں رہا. اور کراچی کی بات کرتے ہیں سر. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کراچی آپ کا شہر نہیں ہے، صرف کراچی ہم سب کا شہر ہے. کراچی وہ شہر ہے جس میں چاروں صوبوں کے لوگ رہتے ہیں سر. چاروں صوبوں کے لوگ کراچی آتے ہیں. اور کراچی میں آپ دیکھیں کہ کتنی روزانہ کے بیاہ پہ کتنے لوگ روز آتے ہیں وہاں اور سیٹلڈ ہوتے ہیں. اس کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ پاپولیشن کی بات کیوں نہیں کرتے کہ پاپولیشن جس تیزی سے ریسورسز اس تیزی سے کم ہوں گے؟ اس کی بات نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ کراچی میں یہ ہو رہا ہے. سر میں ابھی بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ فنڈ سندھ گورنمنٹ نے کراچی شہر کے لیے رکھے ہیں. سر میں اپنے کسی کلیگ کو دوں گا، وہ بتائیں گے کہ کراچی کے لیے کتنے ارب روپے رکھے جاتے ہیں ہر سال، اور کام بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوتا. یہاں سے بات کی گئی کہ ہاسپٹلس جو ہے نہیں. سر میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، سب کو چیلنج کرتا ہوں، آئیں اور دیکھیں سندھ میں کتنے ہاسپٹلس ہیں، کس طریقے سے کام کرتے ہیں. سر 1 روپیہ آپ جیب میں نہ لے آئیں اور آپ کو پورا علاج ملے گا. آپ جائیں NICVD میں، بغیر 1 روپے کے آپ کو اسٹنٹ لگنے ہوں گے، جو کچھ ہوگا بغیر 1 روپے کے آپ کو پورا علاج ملے گا. سر آپ نو کراس ٹاک. میرے بھائی میں اچھی باتیں کر رہا ہوں، صبر کرو. سنو جو تم میں ہے نہیں، صبر اور اخلاق کی چیز ہی نہیں ہے تم میں. چپ کر کے بیٹھو. سر ان کو چپ کرائیں. آرڈر ان دا ہاؤس.
ऑर्डर दादा प्लीज साहब इस तरह ना करें, आपके मेंबरान ने भी बोला। ये सही बात नहीं है यार, उसको रोके। जी आप कंटिन्यू करें। सर NICVD में मैंने जैसे कहा, आप JPMC में चले जाएं सर, हर किस्म का इलाज आपको मिलेगा। आप चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की बात करते हैं, वहाँ हर चीज, SIUT में आप चले जाएं सर, ट्रॉमा सेंटर में चले जाएं सर। गेम्स की बात मैं करूंगा सर, जरूरी समझता हूँ, ये बात नहीं करूंगा तो बड़ी ज्यादती होगी गेम्स के साथ बड़ी ज्यादती होगी अगर मैं नहीं करूंगा सर। पूरे पंजाब के लोग वहाँ आते हैं गेम्स में सर। मैं आपको किसी और की एक्सपीरियंस की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात यहाँ करना चाहता हूँ सर। मेरा एक दोस्त, सर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ सर, मेरा एक दोस्त मेरा क्लास फेलो, मेरा पुराना दोस्त, वो उसको सर लिवर प्रॉब्लम हो गया, वो अमेरिका गए, कैलिफोर्निया गए, वो वहाँ के डॉक्टरों ने उसको कहा कि आपका इलाज नहीं हो सकता, हम आपका इलाज नहीं करते, आपको लिवर के साथ हार्ट का भी प्रॉब्लम है सर। उसने बिस्मिल्लाह करके अपनी टिकट करा के वो आ गया और सीधा जेम्स गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, उसका हार्ट भी सही हो गया और 10 दिन में वो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज होगा सर। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। मेरे दोस्त का नाम है कयूम मलिक साहब, वो उसको कैलिफोर्निया में उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता इलाज, आए और गेम्स में उसका इलाज हो गया सर। कैसे आप कहते हैं हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है? किस तरह की फैसिलिटीज होती है? अहमद डोगर बैठे हैं मेरे भाई, वो भी आपको बताएंगे, उनसे भी आप कभी पूछ लें, उनका बयान था सर। तो मैं ये कहना चाहता कि क्या ट्रामा सेंटर में चले जाएं सर, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ट्रामा सेंटर सर, इस तरह का इलाज, फ्री इलाज मिल रहा है। ये NICVD सिर्फ कराची में नहीं है सर, अब कराची में देखे, सखर में देखे, मीरपुर खास में देखे, लाड़काना में देखे, कहीं भी, जैकबाबाद में उसका वो सिमाम सेंटर है, अब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में देखे सर। और जिस तरीके से सर रोबोट सर्जरी हो रही है सिंध में, कहीं भी नहीं हो रही है पाकिस्तान में, ये सिर्फ सिंध में हो रही है। ये चीजें आपको क्यों नजर नहीं आती? इसकी बात पानी नहीं मिल रहा, पानी K4 के लिए हम भी चीख रहे हैं कि K4 वाला प्रोजेक्ट होना चाहिए, हम भी चाहते हैं K4 का प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम आपके साथ हैं सर। सिंध की मैंने बात की, सिंध की चीजें बताई, लेकिन सर मैं अगर सखर मोटरवे की बात ना करूं तो बड़ी ज्यादती होगी सर। मैं खुद कम्युनिकेशन का चेयरमैन हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ सर। मैंने और मेरे दीगर मेंबरान सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरा उस मामले में साथ दिया और हमने बड़ा पुश किया कि हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए सर। यहाँ बात हुई थी कॉल अटेंशन पे, सखर हैदराबाद मोटरवे पे सर, यहाँ पे हमने बात की सर। प्राइम मिनिस्टर वाज काइंड इनफ, उसने मुझे बुला लिया था और कहा था कि जखरानी साहब हम यकीन दिलाते हैं कि वो ये प्रोजेक्ट हम बना के देंगे आपको सर। अभी जिस तरीके से मिनिस्टर साहब ने भी बयान दिया और प्राइम मिनिस्टर का वायदा है सर, उसका वायदा है इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन 15 अरब रुपए रखे गए हैं, लेकिन मुझे कहा गया है, बताया गया है कि इसकी 5 सेक्शंस होंगे और 3 सेक्शंस की जो है फंडिंग उनकी हो गई है, जो सितंबर में मिलेगी और टेंडर प्रोसेस में ये जाएंगे सर। मैं कहता हूँ कि फिनांस मिनिस्टर को यहाँ अपनी तकरीर में ये बात कहनी चाहिए। मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ अगर कोई नोट्स ले रहा हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब रैप अप स्पीच फिनांस मिनिस्टर अपनी करे, उसमें कहे कि इसके इतने सेक्शंस होंगे और उसमें ये बताया कि ये इसका काम शुरू होगा। ये हमारे सिंध की, पूरे सिंध की डिमांड है कि ये होना चाहिए और ये यहाँ से ये बयान आना चाहिए सर। मैं और अर्ज करना चाहता हूँ सर, मैं अपने हल्के की बात करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले सर हल्के की बात करूँ, बड़ी ज्यादती होगी अगर मैं एग्रीकल्चर पे बात ना करूँ सर। एग्रीकल्चर कहते हैं मैशत की रीढ़ की हड्डी है सर। क्या रीढ़ की हड्डी के साथ कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? पिछले साल यहाँ शोर मचा था, आप लोगों ने गंदम इंपोर्ट किया था, केयरटेकर हुकूमत ने नहीं किया था सर, वो इंपोर्ट सड़ गया।
ابھی بھی سر گندم جو ہے ابھی بھی سڑ رہا ہے, ابھی پھر تیاری کر رہے ہیں کہ یہ اس کو پھر دوبارہ امپورٹ کیا جائے. سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کسانوں کو اس وقت کسانوں کو سر نہ کپاس کا ریٹ ملا ہے, نہ گندم کا ریٹ ملا ہے, نہ رائس کا ریٹ ملا ہے, نہ پیڑی کا ریٹ ملا ہے, کوئی ریٹ نہیں ملا. سر یہ کب کریں گے؟ یہ ایگریکلچر جیسے کہا ایگریکلچر ایمرجنسی انہوں نے لگانی چاہیے. سر یہ 2009-10 کا کیوں مثال نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں آئی اور ایکسپورٹ کرتے ہیں گندم, لیکن یہاں تو حالت بہت خراب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. اسلام آباد میں بہت بڑا ایئر بیس ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایئر فورس والوں کی نے بڑی بہادری کی ہے. آباد پہ بھی ایئر بیس پہ اٹیک ہوا. سر میں ان کو شاباش دیتا ہوں, اپنے جو ایئر فورس کی ٹیم تھی جس طریقے سے انہوں نے اس اٹیک کا مقابلہ کیا. ہمارے کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے, لیکن انہوں نے وہ انڈیا کا اٹیک ناکام بنا دیا اور الحمدللہ جیکاباد بیس پہ کوئی نقصان نہیں ہوا. سر 2 منٹ میں ختم ہوا. کوئی نقصان نہیں ہوا. سر یہاں باتیں ہوتی ہیں سر ایک لوڈ شیڈنگ کی اور گیس شیڈنگ. سر گیس کے لیے میں یہ عرض کر لوں, انہوں نے انڈسٹریز کو ختم کر کے بجلی سے گیس سے ختم کر کے بجلی پہ لے آئے. سر وہ گیس کہاں جا رہا ہے؟ سر وہ لوگوں کو گھروں میں گیس کیوں نہیں دیا جاتا؟ سر گیس شیڈنگ پہ اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں, عید سے 1 دن پہلے سر, کیونکہ گیس شیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد لوگ آن رکھتے ہیں پھر چلاتے ہیں تو لوگ مر جاتے ہیں. سر عید سے پہلے 2 لوگ میرے حلقے میں شہید ہو گئے کی وجہ سے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر اب ایکسٹرا گیس فیکٹریز ان کو تکلیف نہ ہو. سر میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حلقے کا ہے, ہمارے پاس سم نالا نہیں ہے. سر ہمارے پاس سم نالا نہیں ہے تو جو آر بی او ڈی کو لنک کرے. سر ہماری زمینیں خراب ہو رہی ہیں, ہماری زمینیں تباہ ہو رہی ہیں, ہمارے کسان ہمارے زمیندار بڑے پریشان ہیں. کہ یہ صرف 2 ضلع ہیں جس میں لنک نہیں ہے, اور فیڈرل نے ایک بنایا بھی تھا, وابڈا نے سروے بھی کیا تھا. میں چاہتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ اس چیز کو دیکھے اور یہ اسکیم جیکاباد اور کشمور کو دی جائے, جو ہمارے جو ہے آر بی ڈی کو لنک کر کے ہمارا جو سم نکلتا ہے اس کو ختم کیا جائے. سر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے یہ مجھے موقع دیا. جی اے بھٹو, پاکستان زندہ باد.